आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भरपूर समाअत हुई। पनामा केस के हवाले से आज के दिन की जो समाअत हुई है उसका अगर मजमूई जायजा लिया जाए तो लगता यह है कि आज हुकूमत के लिए कुछ ज़्यादा परेशानी का सामान नहीं था। शरीफ ख़ानदान जो कि इस समाअत का मरकज़ है उसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी का सामान नहीं था। आज जो समाअत के दौरान सवालात हुए या रिमार्क्स सामने आए अदलिया के, उसमें मजबूरी तौर पे ऐसा लगा कि जनाब नईम बुखारी की परफॉर्मेंस आज अदलिया को मुतासिर नहीं कर रही। गोया कि तहरीक इंसाफ की आज जो समाअत के दौरान जो दलाइल सामने आए हैं, अदलिया बज़ाहिर उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र नहीं आ रही थी। आज समाअत के दौरान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि किसी कानून की ऐसी तशरीह नहीं करेंगे कि सब इसकी जद में आ जाएं। अगर आर्टिकल 62 और 63 पर लोगों को नाअहल किया तो सिराजुल हक के सिवा कोई नहीं बच सकेगा। जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह भी कहा कि मुकदमे की समाअत इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ये केस सबको ही ना ले डूबे। जब तक अदालत मुतमईन नहीं होगी उस वक्त तक किसी को सजा नहीं सुनाएंगे। अगर जायदादें कतरी की हैं तो पैसे की मुंतकली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज की समाअत के दौरान जनाब जस्टिस अजमत सईद ने कहा एक मौके पे कि पीटीआई के वकील के मुताबिक मरियम नवाज ने कर्ज का बड़ा हिस्सा नामालूम जराए से लिया। मरियम नवाज के ये नामालूम जराए क्या हैं, इसकी वजाहत बहरहाल फरीक मुखालिफ को ही करनी है, गोया कि पीटीआई को ही करनी होगी। जस्टिस गुलजार ने आज की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि वालिद और बेटे के दरमियान तहाइफ के तबादले में कोई कबाहत नहीं। अगर ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए हो तो फिर एतराज नहीं बनता। जनाब जस्टिस एजाज अफजल का कहना था कि जब कारोबार मियां शरीफ का था तो ये जिम्मेदारी बच्चों की है कि वो मनी ट्रेल बताएं। जनाब जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अगर जायदादें कतरी की थी तो मनी ट्रेल शरीफ खानदान कैसे दे सकता है। आप कह सकते हैं कि शरीफ खानदान ने पैसा मुल्क से बाहर भेजा। आज पनामा केस के दौरान जज साहिबान ने, जैसे कि मैंने अर्ज किया, कई बार नईम बुखारी से जो कि पीटीआई के वकील है, बराह रास्त उनसे खिताब किया और कहा कि उनके बारे में जो आज रिमार्क्स थे जज साहिबान के वो भी इंटरेस्टिंग थे, जिससे लगता ये था कि आज की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, आज की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच जनाब नईम बुखारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं दिखाई दे रही थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नईम बुखारी से मुखातिब होकर कहा कि जब तक आप अदालत को मुतमईन नहीं करते आपको रोस्टम पर रोकेंगे। आपको केस जल्दी खत्म करने की क्या जल्दी है? आपको मीडिया के लिए नहीं अपने इत्मीनान की खातिर रोकेंगे। एक और मौके पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि नईम बुखारी साहब सोच कर बताएं आप इसहाक डार के खिलाफ क्या रिलीफ चाहते हैं। अगर आप इसहाक डार के खिलाफ दलाइल दे रहे हैं तो फिर दस्तावेजात भी दिखाएं। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि नईम बुखारी साहब आज आप फॉर्म में नहीं हैं। लगता है पीर के रोज आप अच्छा काम नहीं करते, अपनी फॉर्म में वापस आएं। आप पानी में मछलियां पकड़ रहे हैं या कुछ और। हमने आपसे 16 सवालात किए लेकिन एक का जवाब भी नहीं दिया। आप मीडिया को नहीं अदालत में बैठे जजों को मुतमईन करें। अब तक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी जनाब नईम बुखारी की, लेकिन आज वो अदालत को मुतासिर नहीं कर सके। हमारी इस कवरेज के दौरान जो मुसलसल पनामा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की रोजाना की समाअत के हवाले से होती है, हम मुसलसल एक सवाल जरूर पूछ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क के नामवर माहिरीन कानून से कि सुप्रीम कोर्ट का इस मुकदमे में स्कोप क्या है, उसकी सिमत क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई हतमी फैसला दे देगी? क्या दूध का दूध पानी हो जाएगा? क्या वजीर आजम नाअहल करार पा सकते हैं? क्या वजीर खजाना नाअहल करार पा सकते हैं, या ये कि उन्हें बरी कर दिया जा सकता है? क्या वाकई कोई हतमी फैसला आ सकता है? इस पर आज हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और पाकिस्तान के नामवर माहिर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फरूक नसीर। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आपसे सवाल पूछने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि हमारे प्रोग्राम में अब तक जनाब आबिद हसन मिंटो, जनाब अनवर मंसूर खान, जनाब खालिद जावेद खान साहब और जनाब अली जफर ने, हमने उनसे पूछा कि इस केस का स्कोप क्या है और इसकी सिमत क्या है। सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में वाकई कोई हतमी फैसला ये बेंच दे सकती है या नहीं? हम आपको मुख्तसरन सुनाते हैं इन हजरात ने क्या कहा, फिर मैं आपसे आपकी राय मांगूंगा।
مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو انویسٹیگیٹو کمیشن کی مدد لینی پڑے گی، ایک انویسٹیگیٹو کمیشن بنانی پڑے گی جس کو وہ بے شک میعاد اس کی کر دیں کہ آپ نے 1 مہینے 2 مہینے میں فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں تک کوئی چارج وارج نہیں ہے، یہ تو ایک کسی نے بیان دے دیا اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ مقدمہ شروع ہو گیا۔ کس حد تک ایک سپریم کورٹ اپنے آئینی اختیارات کو آگے لے جا سکتی ہے اور کس حد تک ایک فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی بنیادی حق کا کوئی نافذ کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے جو قومی نوعیت کا سوال ہو، تو سپریم کورٹ اس کو نافذ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکم دے سکتا ہے۔ میرے خیال میں سپریم کورٹ کا بنیادی طور پہ ٹرائل کورٹ کا کام نہیں ہے، اس کے ریاستی ادارے موجود ہیں، اور میری ذاتی رائے ہے کہ ان اداروں کو فعال بنانے کے لیے شاید سپریم کورٹ ڈائریکشن ضرور دے سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اختیارات اوریجنل سائٹ کے ضرور ہیں، اوریجنل جورسڈکشن بھی موجود ہے، مگر وہ اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے۔ پروسیڈنگز جو ہیں وہ کسی ٹرائل کورٹ میں نہیں ہو رہی، وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ججوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ آخر وہ جج جو ہیں کیا وہ آخری فیصلہ کر دیں گی؟ بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے گا، یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ کیا یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اب اس کی جب سماعت ختم ہوگی تو اس کا ایک فیصلہ آ جائے گا، پاناما کیس کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ دے دے گی، شریف خاندان اس کا مجرم ٹھہرا یا بری ہو گیا؟ کیا اس قسم کا فیصلہ اسکوپ ہے، سمت ہے سپریم کورٹ کی اس سماعت کی، اس مقدمے کی؟ مجھے نہیں لگتی۔ وجہ یہ ہے کہ جو بھی مٹیریل سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا کسی بھی کیس میں، تو اس میں پھر سپریم کورٹ یہ طے کرتی ہے کہ ہمیں فائنل فیصلہ کرنا ہے، ہمیں لمیٹڈ فیصلہ کرنا ہے، یا پٹیشن ٹوٹلی ڈسمس کرنی ہے، یا کوئی انکوائری کمیشن بنانا ہے یا نہیں بنانا۔ تو سپریم کورٹ کے پاس تھیوریٹیکلی پاور تو ایکیڈیمکلی تو ساری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ سپریم کورٹ کے پاس پاور نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے پاس پاور ساری ہے، لیکن سپریم کورٹ اپنی پاور ڈٹرمن کرتی ہے، ایکسرسائز کرتی ہے فرام کیس ٹو کیس بیسس۔ یہاں پہ جس طرح ابھی تک جو سماعت گئی ہے، میں اسپیسیفکلی کامنٹ اس طرح نہیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک تو نون لیگ کے جو وکلاء حضرات ہیں ان کی تو ابھی باری آئی نہیں ہے، تو یہ ابھی کہنا کہ فیصلہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، لیکن ابھی تک جتنی سماعت چلی ہے تو اس میں مجھے ذرا سا یہ ضرور لگا ہے کہ پی ٹی آئی تھوڑی سی مشکل میں نظر آ رہی ہے، وہ اس طرح سیٹسفائی نہیں کر پا رہی عدلیہ کو، عدالت کو، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ جو دلائل ہے اس کی میرٹ کیا ہے۔ ہم پہلے یہ ڈیٹرمن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ حضرات سے کہ اس کی سمت کیا ہو سکتی ہے۔ مطلب جیسے کہ بہت سارے سیاسی رہنماؤں نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ بس 15 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سپریم کورٹ حتمی فیصلہ دے دے گی۔ قوم یہ سمجھ رہی ہے یا اس کا خیال یہ ہے کہ اتنی انٹینس سماعت ہو رہی ہے تو اس کے بعد کوئی بڑا فیصلہ آئے گا جو اس معاملے کو ایک یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے اس سماعت کے آخر میں؟ میں اس کو وہی میں نے جواب دینے کی کوشش کی، میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیے تھیوریٹیکلی سپیکنگ تو سپریم کورٹ کے پاس تمام پاورز ہیں، اور یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کا جو جورسڈکشن ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہے، اس کا پلینری جورسڈکشن ہے، یعنی ایکسٹینسو جورسڈکشن ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ ڈٹرمن سپریم کورٹ کرتی ہے فرام کیس ٹو کیس کہ کیا اس کے پاس مٹیریل آیا ہے، اور کیونکہ یہاں مٹیریل جس طرح کا آئے گا تو سپریم کورٹ اس طرح فیصلہ کرے گی، اور اسی لیے جو آپ نے یہ کہا تھا ہم یہ بعد میں دیکھیں گے، نہیں یہ پہلے ہی دیکھنا پڑے گا کہ مٹیریل کیا ہے۔ اگر تو مٹیریل کوئی خاطر خواہ نہیں ہے تو سپریم کورٹ ڈسمس کر سکتی ہے پٹیشن کو، کوئی مٹیریل خاطر خواہ ہے تو پٹیشن الاؤ بھی کر سکتی ہے، بیچ کی کوئی چیز ہے تو کمیشن بنا سکتی ہے۔ تو یہ ڈپینڈ یہ کرے گا کہ آن دا بیلنس تمام جو مٹیریل جو آتا ہے سپریم کورٹ کے پاس وہ کیا ہوگا، اور سپریم کورٹ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اچھا، اگر اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی نا کہ مثال کے طور پہ کچھ دستاویزات پیش کی گئی، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی دستاویزات پیش کی گئی، ان میں سے کسی کلیدی دستاویز کو مسلم لیگ نون کے وکیل کی جانب سے کہہ دیا گیا یا ان کی جانب سے یہ بات سامنے آ گئی شریف خاندان کی کہ یہ جعلی ہے۔ اب سپریم کورٹ
کے پاس اس وقت آپ نے فرمایا اختیار سب کچھ ہے، لیکن اس کی سکت اس وقت کی تو نہیں ہے کہ وہ ڈٹرمن خود کر لے بینچ بیٹھ کے کہ یہ بات یہ واقعی جعلی ہے یا حقیقی ہے. اس طرح کے بہت سارے عوامل ہیں جو کہ یہ عدالت اس جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اس کا فیصلہ تو نہیں دے سکتی. بہت ساری چیزیں اس قسم کی. دیکھیے میں اس کو اور کوشش کرتا ہوں. جیسے آپ نے بڑی اچھی اسپیسیفک اگزامپل دی کہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو نون لیگ کا جو نون لیگ والے ہیں، ان کے وکلا ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کے بچے ہیں، ڈار صاحب ہیں، وہی کہتے ہیں یہ جعلی ہے. اب جیسے ہی ایک فریق نے یہ کہہ دیا کہ یہ جعلی ہے تو یہ کیونکہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اور ڈسپیوٹڈ کویسچن آف فیکٹ نارملی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ڈٹرمن نہیں کیا جاتا، تو سپریم کورٹ کے پاس ایک تو راستہ یہ ہے کہ اس چیز کو ڈسمس کر دے اور یہ کیا ہے کہ جی یہاں پہ ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ جو ریلیونٹ فورم ہوگا، ای سی پی ہے، اسپیکر ہے، یا ٹرائل کورٹ ہے، کرمنل ٹرائل کورٹ ہے، وہاں جا کے آپ اس کا فیصلہ کروائیں، وہاں آپ کمپلینٹ فائل کریں، جو چاہے کر رہے ہیں وہاں کریں. ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے. دوسرا کیونکہ ایسی نظیریں بہت سی موجود ہیں، بہت سی نہیں، کچھ نظیریں ایسی موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں بھی ڈسپیوٹڈ کویسچن آف فیکٹ ڈٹرمن کر سکتی ہے سپریم کورٹ. لیکن وہ کیس لگتا نہیں ہے. یہ وہ کیس نہیں لگتا کہ جس میں جو عدالت ہے اس کو اس حد تک جانا چاہیے یا جائے گی. آف کورس ود ڈیو رسپیکٹ کیا دلائل دونوں طرف سے آتے ہیں. جب تک میں یہ ایکیڈیمک بات کر رہا ہوں، اس کیس کی بات نہیں کر رہا، جنرلی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی اوور ویلمنگ چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے. مثال کے طور پہ یہ ڈاکیومنٹ ہے جس کو ایک فریق ایک طرف ڈینائی تو کر رہا ہے، لیکن کسی اور جگہ اگر اس نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے تو نیچرلی سپریم کورٹ اس کے پیچھے جا سکتا ہے. لیکن یہاں کیونکہ ایسی چیز نہیں ہے تو شاید سپریم کورٹ یہ کہے کہ نہیں جی یہ ڈسپیوٹڈ کویسچن آف فیکٹ ہے، ہم یہاں اس کا ڈٹرمنیشن نہیں کر سکتے. تو جیسے میں نے پہلے کہا یہ سارا کا سارا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کیا مٹیریل آتا ہے. ابھی تک جو مٹیریل آتا ہے تو وہ تو آپ کے سامنے تمام آبزرویشنز ہیں. ہمیں انتظار یہ کرنا ہے کہ یہ جب پی ٹی آئی کے وکیل صاحب اپنی بحث ختم کریں تو نون لیگ کی طرف سے کیا کویسچنز ہوتے ہیں، کیا کراس کویسچنز ہوتے ہیں، اس کے بعد کسی طرف جا کے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ذی ہوش وکیل یہ آپ کو بتا سکے گا کہ یہ اب کس طرف جا رہا ہے معاملہ. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم ہمارے ساتھ تھے. آج کی سماعت دیکھا جائے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل جناب نعیم بخاری کوئی بہت ہی متاثر کن پرفارمنس نہیں دے سکے اور بینچ کے متعدد اراکین نے یہ بات کہی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا وزیر اعظم جناب نواز شریف نے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ اعلیٰ سطحی اجلاس کیا ہے. فوکس اس کا خارجہ پالیسی ہے، مگر اس کا مرکز یہ ہے کہ پاکستان کا انتہا پسندانہ اور امیج اس کو زائل کرنا ہے، پاکستان کا سافٹ امیج اٹھانا ہے اور دہشت گردی اور انتہا پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی ہوگی، چاہے اس کے لیے دوبارہ فوجی عدالتیں بنانی پڑے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہفتے میں تقریباً دوسری بار یہ دوبارہ ہوا ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے ایک ٹاپ لیول میٹنگ کی ہے سول اور ملٹری آفیشلز کے ساتھ، اور جس کا فوکس پاکستان کی خارجہ پالیسی کو میں جو چیلنجز درکار ہے، پاکستان کے بین الاقوامی امیج کے حوالے سے جو چیلنجز درکار ہیں اور خطے کے ممالک سے پاکستان کے جو تعلقات اس وقت ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہ ہفتے میں دوسری میٹنگ کی ہے، جس میں ایک بار پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، انٹیریئر منسٹر جناب چودھری نثار، فائنانس منسٹر، ان کے مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیز، وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جناب ناصر خان جنجوعہ، ڈی جی آئی ایس آئی اور جناب طارق فاطمی اس پہ شریک ہوئے ہیں. ایک بالکل اسی قسم کی میٹنگ گزشتہ ہفتے بھی ہو چکی ہے جس میں ملک کے داخلی اور علاقائی سلامتی کے امور پر غور کیا گیا تھا. شرکاء نے آج خاص طور پہ انسداد دہشت گردی آپریشنز کے ثمرات اور ان کو مزید مستحکم بنانے کے حوالے سے میٹنگ کی ہے. آج دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جو پاکستان کر رہا ہے، پوری دنیا ابھی فی الحال اس سے بہت زیادہ امپریسڈ نظر نہیں آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا انتہا پسندانہ یہاں پہ گروپس کے حوالے سے اور دہشت گردی کو فروغ دینے والے گروپس کے حوالے سے پاکستان کی بدنامی بہرحال دنیا کے ممالک میں ہوتی رہتی ہے. اب کوشش یہ ہے
خاص طور پہ حکومت کی کہ امیج بہتر کیا جائے. وزیر اعظم نے آج کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف ان کی مکمل بے خبری ہونی چاہیے. انتہا پسندی کے تمام جو گروپس ہیں, انتہا پسندانہ خیالات پھیلانے والے تمام جو اس قسم کے گروہ ہیں, ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہو. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ کو اس کے لاجیکل کنکلوژن تک لے جانے کے لیے چاہے فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کرنی پڑے یا اثر نو ان کو قائم کرنا پڑے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بھی کی جائے گی اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں سے بات کی جائے گی اور باہمی مشورے سے فیصلہ کیا جائے گا. اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ گو کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے جو پنجاب میں وزیر قانون ہیں جناب رانا ثناء اللہ, ان کو اس بارے میں 100% یقین نہیں ہے کہ فوجی عدالتیں واقعی ان کی کارکردگی متاثر کن رہی ہے یا نہیں. میں تو شروع دن سے ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں تھا. میں نے اپنی پارٹی کے اس فورم پہ جس فورم پہ یہ بات ہوئی تھی, میں نے تو وہاں پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. میں تو اب بھی اس رائے کا اظہار کروں گا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کوئی حل نہیں ہے, اور جو ملٹری کورٹس 2 سال رہی ہیں ان کی کارکردگی بھی جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ بہتر نہیں رہی کہ جس کے اوپر کہا جا سکے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ سسٹم چل نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ اس مسئلے کا شارٹ ٹرم اگر حل تھی بھی تو وہ حل پوری طرح سے اچیو نہیں ہوا. اس میں جناب رانا ثناء اللہ کی رائے ضرور یہ ہو سکتی ہے, لیکن خود وفاقی وزیر مملکت برائے انفارمیشن محترمہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شاید رانا ثناء اللہ صاحب کی معلومات مکمل نہیں ہے, اور اس سے انہوں نے حکومت کی دوری کا بھی آج ایک پیغام دیا. کل ملا کے تقریباً 161 دہشت گرد تھے جن کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی تھی, سزائے موت ہو گئی تھی. ان میں سے صرف 12 دراصل ان کو پھانسی ہوئی ہے. 149 ایسے ہیں جو کہ ابھی پھانسی کے مستحق ہیں. ان کیسز کا ہوگا کیا, اور اب یہ جو لوگ سزا یافتہ ہیں جن کی سزائیں ہو چکی ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہوا, اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اب سے تھوڑی دیر قبل ہم نے ممتاز قانوندان جناب عابد زبیری سے اس کے بارے میں پوچھا. جو اس میں جو کنوکشنز ہوئی تھی وہ تو ہو گئیں. اب آپ خود اس پہ چل رہا تھا کہ 12 جو ملزمان تھے ان کو پھانسی ہو گئی تھی, باقی جو ہیں ان کی کنوکشن ہوئی ہے. کنوکشن تو رہے گی, باقی جو پینڈنگ کیسز ہیں یہ اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہیں ریلیونٹ اس میں یہ منتقل ہو جائیں گی. یہ ان کا اسٹیٹس ہے. رہا اس کا کہ جو اب ان کی اپیلز جو تھیں انڈر دی لا, اس کی اپیل جو تھیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس جایا کرتی تھیں, اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ اس کی کیا اسٹیٹس ہے. اگر کوئی بھی جو پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں, پینڈنگ کیسز ہیں, وہ سب اینٹی ٹیررزم کورٹ میں منتقل ہو جائیں گے. وزیر اعظم کی صدارت میں آج کا اجلاس پاکستان کا انتہا پسندانہ امیج دنیا بھر میں جو ہے اسے زائل کرنے کے لیے اور سافٹ امیج کو بہتر کرنے کے لیے خطے کے ممالک حالات میں بہتری کے حوالے سے جو آج اجلاس ہوا ہے, اس کی مزید معلومات ہمیں دیں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں دنیا نیوز کے بیورو چیف جناب ابراہیم راجہ. بہت بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب. 8 دن میں دوسری بار یہ سول ملٹری لیڈرشپ سے, جس میں کہ خاص طور پہ ان کے جو فورن افیئرز کے بارے میں ایڈوائزر ہیں, ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, وہ خاص طور پہ شریک ہوئے. گویا کہ فوکس جو ہے وہ فورن پالیسی ریلیٹڈ چیلنجز تھا. جی بالکل کامران خان صاحب, 3 جنوری کے بعد آج صرف 6 دن کے بعد جو ہے یہ دوسرا اجلاس ہے جو خارجہ پالیسی پر ہوا ہے اعلیٰ سطح کا, اور ان 2 اجلاسوں کا ایک خاص پس منظر ہے, اور یہ پس منظر انتہائی اہم ہے. ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ ان اجلاسوں کا پس منظر یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی قربانیاں ہیں اور پاکستان کا جو کردار ہے اس کو دنیا سراہتی تو ہے, لیکن بھارت کی لابنگ اور چند دیگر وجوہات کی بنا پر عالمی سطح پر یہ تاثر بھی موجود ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے گروپس بھی موجود ہیں جن کے خلاف جتنی مؤثر کارروائی ہونی چاہیے اتنی مؤثر کارروائی نہیں ہوئی, اور یہ جو تاثر ہے یہی ہماری فورن پالیسی کے لیے, ہماری خارجہ پالیسی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اور اسی تاثر کو لے کر ہم سے عالمی سطح پر سوالات ہوتے ہیں. آج کے اجلاس میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ بھارت کشمیر میں جو کھلی جارحیت کر رہا ہے اور کھلی بربریت, اس کے باوجود اسی تاثر کی وجہ سے عالمی برادری اس طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کرتی جس طرح کا رد عمل اسے ظاہر کرنا چاہیے. اس لیے آج کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر قسم کی دہشت گردی اور ہر قسم کی انتہا پسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی, اور یہ جو زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت جو کاروائیااں ہوں گی ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ اندرونی استحکام آئے, بلکہ ان کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ پوری دنیا کو دکھایا جائے کہ ہم ہر قسم کے گروپس کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں, تاکہ ہماری ابراہیم صاحب اس میں بیسک جو اس وقت اس کا محور ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو تاثر ہے کہ آپ
دہشت گردی کے خلاف جب کارروائی کرتے ہیں تو کچھ مخصوص گروہوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اس تاثر کو زائل کرنے کا اب حکومت فیصلہ کر رہی ہے اور اس کے لیے واقعی عملی اقدامات کرے گی تاکہ یہ تاثر حقیقت میں زائل ہو جائے اور اس کے لیے حقیقی ایکشن بھی نظر آئے. جی بالکل خان صاحب، اس سلسلے میں آج جو زیرو ٹالرنس پالیسی کا جو فیصلہ کیا گیا اس میں اسپیسیفکلی یہ کہا گیا ہے کہ ان گروپس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جو کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر کے بیرون ملک تخریب کاری کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے خلاف بھی زیرو ٹالرنس ہوگی. اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ جو لاسٹ اجلاس تھا 3 جنوری کو ہوا تھا، اس کے بعد صرف 2 دن کے بعد پنجاب میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پرائم منسٹر کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ خصوصی طور پر شریک ہوئے اور انہوں نے اس اجلاس میں بھی یہ میسج کنوے کیا. بہت بہت شکریہ جناب ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ایک بار پھر ذکر. طیبہ بالآخر مل گئی ہے لیکن پاکستان میں ظلم کا جو نظام ہے اس سے نقاب تو اٹھ گیا ہے اور یہ نقاب اٹھا ہے کہیں اور نہیں، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. طیبہ بالآخر مل گئی، ملی اس وکیل کے گھر سے جو ریپریزنٹ کر رہے تھے ان جج صاحب کو جن کے گھر پہ طیبہ پہ ظلم ہوا تھا. طیبہ ویمن کرائسس سینٹر میں منتقل ہو گئی ہے. ویمن کرائسس سینٹر میں 10 سالہ بچی پر جو تشدد ہوا، جو ظلم ہوا اور اس کی جو پوری کہانی سامنے آئی ہے. پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے اس نے اس سے نقاب اٹھایا ہے اور یہ اس لیے بھی زیادہ ہوشربا ہے، انتہائی تکلیف دہ ہے کیونکہ یہ سب کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے. یہ پورا واقعہ شروع ہوا تھا 28 دسمبر کو سوشل میڈیا پہ سامنے آیا تھا اور 30 دسمبر تک اسلام آباد میں پاکستان میں اعلیٰ ترین سطح اس پر جاگ چکی تھی. اسی لیے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے اس کا نوٹس 30 دسمبر کو لیا تھا اور تحقیقات کا حکم دیا تھا. 4 دن گزر گئے مگر اس کے بارے میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اچانک 3 جنوری کو طیبہ کے والد نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ خرم علی خان اور ان کی اہلیہ جو کہ اس معاملے میں ملزمان ہیں، یعنی کہ خاص طور پر ماہین ظفر جو ان کی اہلیہ ہیں، ان سے اچانک راضی نامہ کر لیا اور یہ عدالت میں پیش کر دیا گیا. یہ خود ایک بڑا پراسرار عمل تھا. اس صلح نامے کے بعد متعلقہ عدالت نے جج کی ملزمہ اہلیہ کی ضمانت کو منظور کر لیا اور ان کی فوری طور پہ اس حوالے سے ضمانت کا فیصلہ کر دیا عدالت نے. پولیس نے بلا تحقیق طیبہ کو اس کے والد کے حوالے کر دیا. یہ اس وقت ہو رہا ہے جب جناب چودھری نثار علی خان اس معاملے کی نوٹس لے رہے ہیں، میڈیا میں اس کی بات ہو رہی ہے اور طیبہ کو خاموشی سے ایک شخص کو جس نے کہا کہ وہ اس کا والد ہے پولیس نے اس کے حوالے کر دیا. 4 جنوری کو پھر اس کا نوٹس لیا جناب چیف جسٹس ثاقب نثار نے اور کمسنا اس کو نوٹس لیا اور طیبہ کو پیش کرنے کا حکم ملا تو پتہ چلا کہ طیبہ تو غائب ہو چکی ہے. اسلام آباد میں چیف جسٹس اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے عدالت میں پیش کیا جائے اور وہ عدالت میں سامنے نہیں آ رہی، حتیٰ کہ بھرپور کوشش کے بعد یہ طیبہ سامنے آئی ہے اور اب اس کے 5 والدین آ چکے ہیں جو کہتے ہیں طیبہ ان کی بیٹی ہے. اب کر لے آپ ڈیسائیڈ کہ طیبہ کس کی بیٹی ہے. تشدد کی باری. اس پر مزید بات کرنے کے لیے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ خصوصی قمر المنور. اب کیا ہو رہا ہے قمر؟ یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں، عدلیہ بھی ملی ہوئی نظر آتی ہے اس لیول کی، پولیس بھی ملی نظر آتی ہے اور یہ پورا سسٹم ملا ہوا نظر آتا ہے. اب اس میں ہو کیا رہا ہے فی الحال؟ اب اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ جی بالکل کامران صاحب، جیسے کل بچی جو ہے وہ جیسے ہی بازیاب ہوئی اس کے بعد پولیس نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر منتقل کیا، جس کے بعد میجسٹریٹ نے ان کو جو کرائسس سینٹر ہے وہاں پر منتقل کیا اور آج صبح اس کا ڈی این اے لیا گیا ہے کیونکہ 4 والدین جو مبینہ طور پر دعوے دار تھے کہ یہ ان کی بیٹی ہے، ان کے ڈی این اے تو لے لیے گئے تھے لیکن بچی کے ڈی این اے ٹیسٹ جو تھے نہ تو بلڈ سیمپل لیے گئے تھے نہ ہی ڈی این اے کے لیے مزید کوئی ڈیٹا اس سے حاصل کیا گیا تھا. تو آج بچی کو جو ہے پیمز اسپتال میں لایا گیا اور وہاں پر جب اس کو پیش کیا گیا تو ایک 5ویں دعوے دار جو تھے وہ سپریم کورٹ کے باہر پہنچے اور ان کو تھانہ A9 منتقل کیا گیا اور ان کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا اور اب اس چیز کا تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ کس سے میچ کرتا ہے کیونکہ بچی جو ہے وہ اعظم خان کے پاس ہے، اس کا ڈی این اے بھی لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو مزید 4 لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں اس کے والدین ان کے ڈی این اے لیے جا رہے ہیں. بہت بڑا مخمصہ ہے کہ ہے کس کی بچی. وقفہ اور اس کے بعد ہماری ہیڈ لائنز ہوں گی اور اس کے بعد ہمارا آج کا یہ پروگرام اس کی اہم ترین خبریں تبصرے جاری رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ.
گو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کا نام اب اگر آتا ہے اور اب بھی آتا ہے اور آئندہ بھی آتا رہے گا تو پاکستانی اس میں بہت دل لیں گے۔ ان کی ہمیشہ سے جنرل راحیل شریف کے ساتھ بہت انسیت رہی ہے۔ 3 سالہ دور میں جنرل راحیل کے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جنرل راحیل شریف کا نام جس حوالے سے آیا ہے اس سے چھوٹا موٹا سا لگتا ہے کہ تنازع کھڑا ہو جائے گا یا ان کا امیج متنازع ہو جائے گا۔ ابھی یہ بات 100% یقینی نہیں ہے اور اس کا سرکاری اعلان نہیں ہوا ہے کہ جنرل راحیل شریف دراصل مقرر ہو گئے ہیں سرکاری طور پہ اس 39 ملکی فوجی اتحاد کے سربراہ جو سعودی عرب نے تشکیل دیا ہے اور جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ اتحاد اس لیے اس کی جو عالمی مبصرین ہیں اسے متنازع بتاتے ہیں کیونکہ اس کا نام تو اسلامی اتحاد ہے، لیکن اس میں خاص طور پہ ایران، شام اور عراق وغیرہ شامل نہیں ہے۔ ایک بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا بھی اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ دراصل یہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس تقسیم کو جو کہ اس وقت اسلامی دنیا میں موجود ہے، جس میں ایک جانب سعودی عرب ہے اور دوسری جانب ایران ہے۔ اسی لیے جنرل راحیل شریف کے بارے میں اگر یہ خبر آئی کہ وہ اس اتحاد کے سربراہ ہونے جا رہے ہیں تو یقینی طور پہ اس نے پاکستان میں بھی ایک ارتیاض سا پیدا کیا ہے اور یہ ان کا ممکنہ نیا رول پہلے ہی تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ جنرل راحیل شریف نے اس کی ایک بڑا امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف نے اپنے 3 سالہ دور میں سعودی عرب کے 5 سرکاری دورے کیے تھے، جس میں سعودی فرمانروا سے ان کی ہمیشہ ملاقاتیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ GHQ میں سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر اور ایک بار اور سعودی وزیر دفاع جو اس وقت سعودی عرب کی سب سے اہم اور طاقتور شخصیت ہے، سعودی وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان 2 مرتبہ GHQ آ چکے ہیں، ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ تو گویا جنرل راحیل شریف کے 3 سالہ دور میں 5 سرکاری دورے ہیں سعودی عرب کے، لیکن آرمی چیف کی حیثیت سے جنرل راحیل شریف ایران کا صرف ایک دورہ کر پائے تھے، وہ بھی ان کا براہ راست سرکاری دورہ نہیں تھا۔ وہ دراصل وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ سعودی عرب اور ایران میں ثالثی کے لیے جب ریاض گئے تھے تو اس کے واپسی میں وہ تہران رکے تھے، لیکن اس کے علاوہ جنرل راحیل شریف کا ایران کا کوئی براہ راست دورہ نہیں ہے اور پاکستان کی فوج کے ایرانی دفاعی اداروں کے ساتھ جو روابط ہیں وہ انتہائی مختصر ہیں اور اس کی وجہ سے یہ نکتہ ہے کہ اس 39 رکنی بین الاقوامی اتحاد میں جس کا ایران مخالف ہے، جس کا شام مخالف ہے اور جس کا عراق مخالف ہے، اس کے سربراہ اگر بنیں گے تو شاید پاکستان کا رول اور خود ان کا رول اس حوالے سے متنازع ہو جائے گا۔ تقریباً 1.5 سال سے سعودی عرب کی سربراہی میں اس فوجی اتحاد کی جانب سے یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور یہ کارروائیاں مسلسل کی جا رہی ہیں، لیکن کیونکہ یہ اب جنرل راحیل شریف کا نام آیا ہے تو اس حوالے سے پاکستان میں میڈیا بھی، پاکستان میں سیاسی شخصیات بھی، اوپینین میکر بھی، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے کردار کو، جنرل راحیل شریف کے کردار کو متنازع بنا دے گا۔ پاکستان کے جو کلیدی جریدے ہیں، اخبارات ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں اپنی آراء بھی لکھی ہے۔ ڈان اپنے دائرے میں لکھتا ہے کہ جنرل راحیل شریف کی سعودی اتحاد میں شمولیت سے پاکستان کا تعلق نہ ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس اتحاد کی سربراہی سے پاکستان سے جڑی رہے گی اور کیا تمام مسلم ممالک اتحاد میں شامل ہوں گے یا اس اتحاد پر فرقہ پرستی کا رنگ چڑھا رہے گا۔ اخبار ٹریبیون نے اپنے دائرے میں لکھا ہے کہ ایسی صورتحال پر پاکستان کی پالیسی اور سعودی اتحاد کے فوری مطالبات دونوں جنرل راحیل شریف کی طرح کیا کسی طرح سے نبھا پائیں گے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ دی نیشن اپنی دائرے میں کہتا ہے کہ مسلم ممالک کا فوجی اتحاد انہی فرقہ وارانہ اختلافات کا مظہر ہے جس کا خمیازہ مشرق وسطیٰ صدیوں سے بھگت رہا ہے۔ امید ہے جنرل راحیل شریف یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کو ایسے فیصلے نہ کرنے پڑے جو ملک کو انسانی المیوں میں فریق نہ بنائیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔ پہلے تو حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے
کہ آیا انہوں نے وہ NOC دیا ہے. اگر انہوں نے دیا ہے تو they are a part of the issue. اور پھر وہ ہمیں یہ وضاحت کریں کہ وہ اس 39 اسٹیٹ کولیشن جو ہے اس میں پاکستان کا پھر کیا کردار ہے. اور یہ اس وقت جب سول وار کی کیفیت ہے, کئی ممالک میں پولرائزڈ ہے اسلامی, اور ہماری ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم سائڈز نہیں لیں گے, تو کیا خود حکومت اپنی ہی اسٹیٹڈ فارن پالیسی پوزیشن کو انڈرمائن کرتے ہوئے انہوں نے یہ NOC دیا ہے؟ اگر جنرل صاحب جو تھے وہ باقی سعودی عربیہ جا رہے تھے اور ان کو اس چیز کا علم تھا, کیونکہ وقت تو نہیں گزرا ابھی, تو چند دن پہلے وہ ریٹائر ہوئے, تو کیا وہ فیصلہ جو ان کا پوسٹ ریٹائرمنٹ کا تھا کیا ان کی ڈیسیشن میکنگ کو افیکٹ کر رہا تھا؟ اب یہ شاید نہ کر رہا ہو. میں تو جنرل صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے شخص قطعاً نہیں ہیں جن کے اوپر جو پاکستان کے انٹرسٹ کو کبھی بھی کمپرومائز کریں گے. لیکن اگر اس قسم کا کامنٹ شروع ہوتا ہے کہ جی وہ بعد میں نوکری لینی تھی انہوں نے اور اس لیے ان کا ایک خاص ٹلٹ تھا, تو یہ کوئی انفارچونیٹ ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ میں نے اس سیگمنٹ کے شروع میں آپ سے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا ہے, نہ ریاض سے کوئی سرکاری اعلان ہوا ہے, نہ حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں کوئی سرکاری اعلان کیا ہے, نہ ہی خود جنرل راحیل شریف کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان سامنے آیا ہے. یقینی طور پہ اس میں کئی بہت ہی کلیدی سوال ہیں جو کہ موجود ہیں, لیکن گو کہ یہ اعلان نہیں ہوا ہے, لیکن اس خبر کی گردش نے ہی پاکستان میں ایک تلاطم سا برپا کیا ہے. اور شاید آپ کے علم ہو 2 روز قبل یہ موضوع ٹرینڈ کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ, یہ ٹرینڈ کر رہا تھا کہ جنرل راحیل شریف کو اس فوجی اتحاد کا سربراہ ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے. اور بہت پاکستان کی چیدہ شخصیات اس حوالے سے بھرپور طریقے سے ٹویٹس کر رہے تھے. اس پر اس کا ایک چھوٹا سا سناپسس ہم پیش کرتے ہیں. اینکر پرسن ارشد شریف نے ٹویٹ کی ہے کہ راحیل شریف سے ریال شریف تک کا سفر کتنا نظروں سے گر گیا ہے, وہ شخص جس کی شخصیت کو ISPR نے اتنی عظمت بخشی. سینئر ایڈیٹر عباس ناصر نے ٹویٹ کی, ایسا کرنا سابق آرمی چیف کے لیے نامناسب تھا. پہلے ISI چیف پاشا بھی ریٹائرمنٹ کے چند دنوں بعد ہی ایک غیر ملکی قوت کے ملازم ہو گئے تھے. سماجی کارکن ماروی سرمت ٹویٹ کرتی ہیں کہ جب اسلام آباد میں جانے کی باتیں جانے دو کہ ریلیز ہو رہی تھیں تو اس وقت وہ اپنے کریئر کی پلاننگ کر رہے تھے. سینئر تجزیہ کار نسیم زہرا نے ٹویٹ کی ہے کہ ایک سابق آرمی چیف سعودیوں سے فلیٹ اور پیسے تحفے میں لے کر خوش تھے اور دوسرے نے ریٹائرمنٹ کے کچھ دن ہی بعد ان کی نوکری کر لی. آج یہ بازگشت سینٹ میں پہنچ گئی ہے. پارلیمنٹ میں آج سینٹ کے اجلاس کے دوران چیئرمین سینیٹر رضا ربانی نے وزیر دفاع خواجہ آصف سے براہ راست سوال کیا کہ کیا سابق آرمی چیف نے وفاقی حکومت سے NOC لیا تھا یا نہیں, اور اس نوعیت کے معاملات میں قواعد اور ضوابط کیا ہیں. تو وزیر دفاع جناب خواجہ آصف نے جواب دیا کہ ان کے پاس معلومات نہیں ہے اور وہ بدھ کو ایوان میں آگاہ کریں گے. اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے قبل جناب خواجہ آصف ہی وہ شخصیت تھی جنہوں نے اس معاملے کی ایک براہ راست تصدیق نہیں کی تھی, لیکن ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں اس حوالے سے ان کی جو گفتگو تھی اس سے تعبیر یہ لی گئی کہ جیسے کہ حکومت نے باقاعدہ, ایک تو حکومت کو اس کی آگاہی ہے, حکومت نے اس کی اجازت دے دی ہے, اور یہ حکومت کی مرضی سے ہو چکا ہے کہ جنرل راحیل شریف اس بین الاقوامی فوجی اتحاد کی سربراہی سنبھال لیں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اس کی صحیح درست سچویشن کیا ہے یہ جناب اسحاق ڈار نے, وفاقی وزیر خزانہ نے, آپ سے تھوڑی دیر قبل سما نیوز کے پروگرام لائیو ود ندیم ملک میں کہی. اگر ابھی ان کو کوئی آفر ہے, وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, تو آئی ایم شیور کہ جو قانونی اور آئینی تقاضے ہیں وہ پورا کریں گے. نوئنگ جنرل راحیل, ہی ول ناٹ ڈو تھنگز ان دی ایئر, وہ اپنی ہر چیز کو پورا کریں گے. ایک ہو سکتا ہے, مجھے اطلاع نہیں ہے کہ ان کو آفر ابھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, وہ عمرے پہ گئے تھے. اگر ان کو آفر ہوئی ہے اور اگر انہوں نے ان پرنسپل کہا بھی ہے, تو I'm sure کہ اس کا شرط لگائیں گے کہ میں اپنے ملک کی جو ریکوائرمنٹس نوئنگ جنرل راحیل وہ پوری کریں گے. I'm sure کہ جنرل راحیل will also come back and will talk to the government and particularly Prime Minister صاحب, اور پھر جو فیصلہ ہوگا وہ پھر ملکی مفاد میں ہر چیز قانون آئین کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. آگے بھی اسی طرح ہی تھا کہ ان کی خواہش تھی, لیکن وہ خواہش اس لیے پوری نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک پاکستان کا سپہ سالار اپنی فوج کا وہ دوسرے 34 یا 39 ملکوں کی فوج کو پیرلل اس کو کمانڈ نہیں کر سکتے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو پاکستان کے لیے بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑا اچھا موقع ہو سکتا تھا, لیکن یہ معاملہ جو ہے اس وقت اس تقسیم کا ہے جس میں کہ مسلم دنیا
تقسیم ہوئی ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب انتہائی قریبی برادر اور بہت ہی قریبی جس سے پاکستانیوں کا جذباتی تعلق ہے وہ ملک ہے حرمین شریفین کی وجہ سے، اور پھر ظاہر ہے پاکستانیوں کا بھرپور لگاؤ ہے، بڑی تعداد میں پاکستانی سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک انمٹ تعلق ہے، انمٹ نقش ہے جو ایک دوسرے ملکوں میں ایک دوسرے کے بارے میں موجود ہے۔ لیکن دوسری حقیقت بھی بہت اہم ہے کہ ایران پاکستان کا برادر ہمسایہ ملک ہے، ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت ہی کلیدی تعلقات ہیں، اور خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی ایران کے پاکستان کے ساتھ یہ قریبی تعلقات میں مزید بہتری کی گنجائش ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کاوشیں بھی ہو رہی ہے۔ اس موقع پہ پاکستان کے ایک ایسی شخصیت جو کہ صرف 6 ہفتے پہلے تک پاکستان کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، وہ اگر ایک ایسے فوجی اتحاد کے سربراہ بن جاتے ہیں جس کے بارے میں ایران کو شدید تحفظات ہیں، شام کو تحفظات ہیں، عراق کو تحفظات ہیں، یقینی طور پہ یہ پاکستان کے اور ایران کے ساتھ جو تعلقات میں کوئی بہت ہی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، اس کو مزید خراب کر سکتے ہیں، اس پہ مزید اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے یہ اس وجہ سے شاید یہ تنازع زیادہ نظر آ رہا ہے، اور ایک اور وجہ بھی یہ بھی ہے کہ کیونکہ جنرل رحیل شریف اب سے 6 ہفتے قبل تک پاکستانی فوج کے سربراہ تھے، اس حوالے سے وہ ایک بہت ہی حساس پوزیشن پہ رہے ہیں۔ ایک حساس پوزیشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی اتنی کلیدی شخصیت کا کسی بین الاقوامی فورم پہ کسی اور سروس کو جوائن کر لینا شاید یہ مناسب عمل نہیں ہو، لیکن بتایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ اس حوالے سے ایک وضاحتی بیان جو ہے وہ حکومت کی جانب سے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف اگلے 48 گھنٹے میں دینے والے ہیں، جس سے یہ مسئلہ حل ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ اس کے مزید اثرات نہ پھیلیں اور یہ مزید معاملہ کمپلیکیٹ نہ ہو۔ اس حوالے سے یہ بات طے ہے کہ ابھی حکومت نے نہ ہی کوئی پرمیشن دی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں، جیسا کہ ابھی خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کہی ہے، اس سے پہلے اس بات کی تشریح وزیر اعظم کے ترجمان جناب مصدق ملک بھی کر چکے ہیں ایک دوسرے ٹیلی ویژن پروگرام میں۔ یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ انہوں نے انفرادی طور پہ فیصلہ کیا ہے۔ ہی از اے ریٹائرڈ پبلک سرونٹ، اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں، اور اس مطابقت سے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس میں پاکستان کی حکومت جو ہے اس نے فیصلہ کیا ہے۔ تو ہمارے نقطۂ نظر سے، کم از کم میرے نقطۂ نظر سے، جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ بریک، اور اس کے بعد ذکر ہوگا امریکہ کے وزیر خارجہ جو مزید ابھی 10 دن تک وزیر خارجہ ہیں، سینیٹر جان کیری۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کے سیکیورٹی اسٹریٹجک ایسے ادارے تھے یا گروپس تھے جو کام کر رہے تھے جن کی معلومات اس سے پہلے نہیں آئی ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے معلومات رہی ہے کہ امریکہ پاکستان کے فضائی اڈے استعمال کرتا رہا ہے، پاکستان میں امریکہ کی انٹیلیجنس کی بھرپور پریزنس رہی ہے، یہاں پہ اس کے انٹیلیجنس کے خفیہ آپریشنز ہوتے رہے ہیں، خفیہ اس کے اڈے کام کرتے رہے ہیں، لیکن یہ نئی معلومات سامنے آئی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ امریکہ اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں میں اب اتنی قربت نہیں رہی ہے، لیکن اب سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، یہ قربت بہت زیادہ تھی، اور اس سے پہلے یعنی کہ سن 2000 کے دہائی میں یہ قربت بہت زیادہ تھی، اور امریکہ جب افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا طالبان کے خلاف، پاکستان اس کا کلیدی اتحادی تھا، اور اس قربت کے نتیجے میں، اس کلیدی اتحادی ہونے کی وجہ سے امریکہ کو پاکستان کے کچھ فضائی اڈوں تک رسائی حاصل تھی۔ امریکہ کہتا تھا کہ پاکستان میں CIA کا سب سے بڑا اسٹیشن کام کر رہا ہے۔ ایک اطلاعات کے مطابق سینکڑوں امریکی CIA اہلکار یا ان کے ایجنٹس پاکستان میں براہ راست کام کرتے تھے، خفیہ ان کے آپریشن سینٹرز ہوتے تھے۔ تازہ ترین معلومات سامنے آئی ہے جو اس سے پہلے اس کی کم از کم اطلاع نہیں تھی۔ امریکی وزیر خارجہ سینیٹر جان کیری، جو اگلے 10 روز تک امریکہ کے وزیر خارجہ مزید رہیں گے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں پر اب سے کچھ عرصے پہلے تک
ٹیکنیکل معاف کیجیے گا ٹیکٹیکل سیکیورٹی آپریشن سینٹر کام کر رہے تھے. ٹیکٹیکل سیکیورٹی آپریشن سینٹر کی پاکستان میں موجودگی کے حوالے سے اس سے پہلے ایسی معلومات سامنے نہیں آئی تھی, لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ امریکہ کی سیکیورٹی فورسز کی, امریکہ کے انٹیلیجنس کی پاکستان میں بھرپور موجودگی تھی, بھرپور اس کے آپریشنز ہوتے تھے, اور انہی آپریشنز کے دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ امریکہ کے خفیہ ایجنٹ پاکستان کی سڑکوں پہ براہ راست بھی کارروائی کرتے ہیں یا آپریشنز کرتے ہیں, جس کے دوران واقعہ ہوا تھا لاہور میں ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ, اور اس کے بعد سے ایسا لگا کہ حالات میں تبدیلی آئی ہے. یہ سینیٹر جان کیری کا, امریکی وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ پاکستان ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں پر ٹیکٹیکل سیکیورٹی آپریشن سینٹرز کام کرتے رہے ہیں. امریکہ پاکستان کے سیکیورٹی اور فوجی تعلقات جو کہ زائل ہوتے تحلیل ہوتے نظر آ رہے ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز صحافی, بین الاقوامی میڈیا میں اخبارات میں تجزیہ کار جناب احمد رشید, جو کہ مصنف بھی ہیں کئی کتابوں کے. بہت بہت شکریہ احمد رشید صاحب. ٹیکٹیکل سیکیورٹی آپریشن سینٹر, ان کی کوئی سگنیفیکنس ہے؟ کیونکہ سینیٹر کیری نے کہا ہے کہ کچھ ہی ملک تھے جہاں پر یہ امریکہ نے یہ سینٹرز رکھے تھے اور کام کرتے تھے. کیا معلومات ہے اس کے بارے میں؟ رپورٹ میں تو یہ واضح کیا ہے کہ یہ سینٹر جو ہیں امریکن ایمبیسی میں بنے ہیں, عراق, افغانستان اور پاکستان میں, اور یہ زیادہ تر ایمبیسی کی سیکیورٹی کے لیے, اور اگر ضرورت پڑے تو ایمبیسی سٹاف کو ایویکویشن کرنے کے لیے اس طور پہ وہ بنے ہیں. اس لیے امریکہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ 3 ملک ہیں جو بہت امریکن سفارت خانے کے لیے شاید خطر مند ہو سکتے ہیں. اب یہ نہیں ہم کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو سینٹر ہیں یہ اور بھی کام کرتے ہیں, مطلب کوآرڈینیشن کرتے ہیں پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ یا فوج کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ, یا اور ان کا کام کیا ہے. مگر میرے خیال میں جو پہلے جو شور شرابہ تھا امریکنوں کا جو موجودگی تھی بہت تعداد میں پاکستان میں, وہ تو بہت کم ہو گئی ہے. بہت سے لوگ تو اب چلے گئے ہیں, اور میرے خیال میں اب بہت نگرانی ہوتی ہے جب بھی پاکستان ان کو ویزا دیتے ہیں, جو نئے بندے آتے ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. تو یہ رپورٹ جان کیری صاحب نے یہ بتایا تھا کہ ہم اپنے جو سفارت خانے ہیں ان کا ہم بہت دیکھ بھال کر رہے ہیں اور خیریت سے ان کو رکھ رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا جو لیبیا میں بنغازی میں امریکن ایمبیسی جلایا گیا, امریکن سفیر کو مارا گیا, اس کے بعد اس کو, اور پاکستان میں تو ہسٹری ہے, یہاں تو 1979 میں امریکن ایمبیسی پاکستان میں اسلام آباد میں بھی جلا دی گئی تھی. احمد رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو خیر ٹیکٹیکل سیکیورٹی آپریشن سینٹر کی بات ہو گئی, لیکن اب وہ دور تو نہیں رہا, لیکن امریکہ کی انٹیلیجنس پریزنس, امریکہ کی فوجی پریزنس اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں خاص طور پہ ٹرائبل ایریاز میں, تو پاکستان نے بھرپور اجازت دی تھی امریکنوں کو کہ وہ اپنے سینٹرز قائم کریں اور اپنے جو سیلز تھے باقاعدہ وہ کام کرتے تھے. اس کا تو بڑا میسو فٹ پرنٹ تھا نا آل اوور پاکستان, جب بھی تو یہ CIA کا سب سے بڑا سینٹر بھی تھا. جی ہاں بالکل, بہت وسیع تھا, اور ڈرون حملے ڈرون جو تھے وہ ٹیک آف کر رہے تھے پاکستانی ہوائی اڈے سے, جیسے آپ نے کہا ہے, اور CIA کے ہر شہر میں CIA کی پریزنس تھی, اور وہ دہشت گردوں اور اسامہ بن لادن خاص طور کے وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے. اسامہ بن لادن کے مارنے کے بعد اور القاعدہ کے ساتھ ان کو کافی کامیابی ہوئی ہے القاعدہ کو مارنا پکڑنا, جس میں پاکستان نے بھی بہت مدد دی ہے. اس کے بعد میرے خیال میں اتنا امریکن پریزنس جو ہے وہ بہت کنٹرولڈ ہو گیا ہے پاکستان سے طرف سے, اور اتنی تعداد میں نہیں ہے. مگر ظاہر ہے کہ ابھی تک امریکہ پچھلے سال طالبان لیڈر مولوی منصور کو مار دیا تھا بلوچستان میں ڈرون حملے کے ساتھ. اب ظاہر ہے کہ وہ جو طالبان لیڈر کو مارا تھا تو اس سے انٹیلیجنس ہوگی, امریکنوں کے پاس ڈرون بھی تھے مگر زمین پہ بھی انٹیلیجنس ہوگی کہ وہ کدھر جا رہے تھے, کدھر سے آ رہے تھے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جو امریکی کی
پریزنس ہے انٹیلیجنس کی، یہ کبھی ہٹے گا نہیں. اس لیے ابھی تک بہت سے ملک یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد کا اڈا جو ہے وہ ابھی تک پاکستان ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ القاعدہ بھی ابھی تک ادھر ہی بسے میں ہے. ایمن الزواری جو القاعدہ کا لیڈر ہے وہ بھی پاکستان افغانستان بارڈر پہ شک ہے کہ وہ ادھر ہی ہیں. اور اب داعش بھی افغانستان میں بھی پہنچ گیا ہے، کچھ حد تک پاکستان میں بھی پہنچ گیا. اور وہ جو گروپس جو انڈیا کے خلاف لڑ رہے ہیں پنجاب بارڈر پہ، کشمیر بارڈر پہ، وہ بھی دہشت گرد سمجھتے ہیں امریکہ، اور ان کی بھی نگرانی ہے. تو یہ احمد رشید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر ضرور کم ہوا ہوگا، لیکن اوور سائٹ اور اس حوالے سے جو سیکرٹ آپریشنز ہیں یا سیکرٹ انٹیلیجنس گیدرنگ ہے وہ تو میسو طریقے سے ہوگا. اس کے لیے ایسٹس گراؤنڈ پہ تو ضرور ہوں گے، ہیومن ایسٹس ہو، ٹیکنیکل ایسٹس ہو، وہ تو ابھی امریکن گراؤنڈ پہ ہوں گے پاکستان میں. وہ تو بالکل ہیں جی، بالکل ہوں گے. کوئی ایسا ملک صرف امریکہ کا نہیں ہوگا، بہت سے ویسٹرن ملک ہیں جن کا بالکل انٹیلیجنس پریزنس بہت وسیع ہوگا ابھی تک پاکستان میں. اور اب 5 سال پہلے سے میرے خیال میں ایک بہت فرق آیا ہے کہ آج کل جو یہ سیٹلائٹ جو کام کرتے ہیں اور ٹیلی کمیونیکیشنز کو یہ پکڑ سکتے ہیں سیٹلائٹ کو. پہلے کچھ مہینے پہلے امریکنوں نے خود مانا ہے کہ ہر جو ٹیلی فون کانورسیشن ہے وہ عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، ان جیسے ملکوں میں وہ مانیٹر کر سکتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سارے ٹیلی فون مانیٹر کر رہے ہیں، مگر اگر آپ کسی کا نمبر ان کو دیں کہ یہ دہشت گرد ہے تو وہ امریکہ اس کی بات چیت پکڑ سکتا ہے. تو ظاہر ہے ان کی جو ٹیکنیکل ایڈوانسز ہیں جاسوسی میں اور ان کام میں، تو یہ تو پچھلے سالوں سے بہت بڑا ہے. لیکن ابھی تو معاف کیجیے گا احمد رشید صاحب، یہ ابھی تو فی الحال یہ اسکیل ڈاؤن ہو گیا ہے، پہلے بڑا پیک پر تھا. لیکن یہ فرمائیے گا کہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ابھی پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے پاس آفیشلی ڈاکیومنٹس بھی نہیں ہیں جس کے تحت ہم نے امریکنز کو اپنے ایئر بیسز دیے تھے، ہم نے اپنی گراؤنڈ یوز کرنے کے لیے دی تھی، دوسری لاجسٹک سپورٹ دی تھی. اگر مورخ آپ جیسا آتھر ڈھونڈنا چاہے کہ بھئی اس کے ڈاکیومنٹس دیئے، کیا ڈاکیومنٹس ٹرانسفر ہوئے دونوں ملکوں میں، پاکستان کے پاس احمد رشید صاحب وہ ڈاکیومنٹس بھی نہیں. ہماری پارلیمنٹ میں بتایا گیا کہ کوئی کاغذ نہیں ہے جس پر لکھا ہو کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جنرل مشرف کے دور میں اس پر کوئی ڈاکیومنٹری ایکسچینج ہوا ہو. یہ آپ کی بات میرے خیال میں بالکل صحیح ہے. یہ مشرف کے دور میں جب مشرف صاحب اترے تھے، اپنی کتاب بھی لکھی تھی، تو ان نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ بہت زبردست کوآپریشن ہو رہی تھی امریکنز کو، اور بیسز دیے ہوئے تھے اور سارا کچھ ان کی سہولیت کے لیے دیا ہوا تھا. اور وہ اگریمنٹ اب جب دو ریاستیں اتنی بڑی اگریمنٹ کرتے ہیں تو کوئی کاغذ تو ہونی چاہیے، کوئی دستخط تو ہونی چاہیے. اور وہ تو کہنا کا یہ ہے کہ ایسی کوئی اگریمنٹ نہیں تھی، وربل اگریمنٹ تھی، مطلب باتوں کی اگریمنٹ تھی. مگر شک تو یہ ہے کہ ڈاکیومنٹ تو ایسا ہوگا. میرے خیال میں نہ پاکستان افواج نہ امریکہ ایسے کوئی بندوبست کریں گے اپنے جہازوں کے لیے اور جاسوسوں کے لیے بغیر ایک اگریمنٹ کے. تو اگریمنٹ کہیں تو ہوگا کہیں. ویسے اویلیبل نہیں ہے قوم کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے، یا ویسے آفیشلی کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں ہے کوئی ڈاکیومنٹ. اچھا اب یہ میرے خیال میں شاید ہو، مگر میں بہت مشکل دیکھتا ہوں. اگر ہماری طرف سے نہیں ہوگا میں تو بہت مشکل دیکھتا ہوں کہ امریکہ جو اتنا بڑا ملک ہے اور پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ہر ملک کے ساتھ اگریمنٹس کرتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ وربل اگریمنٹ کے ساتھ میرے خیال میں وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکے گا. بہت بہت شکریہ جناب احمد رشید، ہمارے ساتھ موجود تھے. امریکہ کے پاکستان سے سیکیورٹی تعلقات کے حوالے سے جو نیا بیان آیا تھا وزیر خارجہ جان کیری کا، اس پر بات ہو رہی تھی. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. فیصلہ ہو گیا اور اب فارمل فیصلہ ہو گیا، باقاعدہ فیصلہ ہوا ہے صدر پاکستان کی صدارت میں کہ فاٹا کو
خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کر دیا جائے، اور یہ ضم ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کا سائز بہت بڑھ جائے گا اور یہ ٹرائبل ایجنسیز، قبائلی علاقے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ نیشنل ایکشن پلان کا ایک بہت بڑا حصہ یہ تھا کہ فاٹا میں اصلاحات کیے جائیں پاکستان کی 7 قبائلی ایجنسیز میں، جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں اور 2000 کی دہائی میں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں انتہا پسند دہشت گرد گروہوں نے اپنے مرکز بنائے تھے۔ یہاں پر ایک بھرپور اصلاحات کا عمل لانا چاہیے، اور اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے بعد ایک کمیٹی بنائی تھی وزیر اعظم جناب نواز شریف نے۔ اس نے مختلف آپشنز پہ غور کرنے کے بعد اب سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کا بہتر آپشن یہی ہے کہ فاٹا کو ضم کر دیا جائے خیبر پختونخوا کے صوبے میں۔ اس کا باقاعدہ اعلان اور اس فیصلے کی باقاعدہ تشہیر وزیر اعظم کے مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیز نے پارلیمنٹ میں کی تھی۔ جو ہمارے فاٹا کے پارلیمنٹری ممبرز ہیں ان سے 2 ملاقاتیں ہوئیں، اور جو فاٹا کے ایکسپرٹس ہیں، ریٹائرڈ سول سرونٹس ہیں یا جن کو تجربہ ہے، ان سے بھی بات ہوئی۔ اس سارے پروسیس کا جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ الگ صوبہ جو ہے بننا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپس میں کنیکٹیویٹی بھی نہیں ہے، ان کا زیادہ تعلق ایڈجائننگ ڈسٹرکٹ سے ہے۔ تو الٹیمیٹ جو ریکمنڈیشن تھی کمیٹی کی وہ یہی تھی کہ اس کو کے پی کے میں ضم کرنا چاہیے، کہ ان کے زیادہ تر کنیکشن وہیں سے ہے۔ آپ کے علم ہوگا کہ قبائلی علاقوں کی 7 ایجنسیز کو فاٹا کہا جاتا ہے، جو براہ راست وفاق کے زیر انتظام ہوتی ہیں، صوبے سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، جن کو صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ ان 7 ایجنسیز میں باجوڑ، محمد، خیبر ایجنسی، اورکزئی ایجنسی، خرم ایجنسی، جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان شامل ہیں۔ ان 7 قبائلی علاقوں کے اراکین پارلیمنٹ کی خیبر پختونخوا میں اگر شمولیت ہوگی تو ان کی اراکین پارلیمنٹ قومی اسمبلی کی ان کی 12 نشستیں ہوتی ہیں، سینٹ میں ان کی 8 نشستیں ہوتی ہیں۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ضم ہو جاتا ہے تو یہ نشستیں صوبہ خیبر پختونخوا کو دے دی جائیں گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں سیاسی رہنماؤں سے، سیاسی جماعتوں سے بھرپور گفتگو کی گئی ہے، لیکن یہ عمل اب بھی جاری ہے۔ اب اس سلسلے میں صدر ممنون حسین کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں فاٹا اصلاحات کے بارے میں اس آپشن کو غور کیا گیا، اور اب اسے وفاقی حکومت کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق آئندہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس کی باقاعدہ منظوری دی جائے گی، اور اس کے بعد اس کی بھرپور قانون سازی کی جائے گی، جس کے لیے ایک بار پھر پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے قبائلی علاقوں کا، پاکستان کی قبائلی علاقوں کی تحلیل اور ان کی صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کو ضم کرنے کی کوشش۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی تجزیہ کار جناب رحیم اللہ یوسفزئی۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب۔ ممکنات میں شامل ہے، یہ فیصلہ تو ہو گیا، ہر طرح کے آپشن میں یہ آخری آپشن سامنے آیا ہے کہ اس کو ضم کر دیا جائے۔ اس میں آپ کے خیال میں کوئی بڑی کٹر رکاوٹیں موجود ہیں، کوئی بڑے پہاڑی رکاوٹیں ابھی موجود ہیں؟ دیکھیں، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قبائلی علاقوں کے اوپر توجہ بہت کم دی گئی اور وہاں پہ اصلاحات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 2 ہی اصلاحات ہوئی ہیں 1997 میں، سارے قبائلی عوام کو ووٹ کا حق دیا گیا، اور پھر 2011 میں صدر زرداری نے وہاں پہ 2 اصلاحات کی۔ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو قانونی بنا دیا گیا فاٹا میں، اور FCR کے قانون میں ترامیم کی گئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر تو اتفاق رائے ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی تقریباً اتفاق رائے ہے کہ FCR کا قانون ختم ہونے چاہیے، یہ ایک اچھا قانون نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ فاٹا کا مستقبل کیا ہو، یہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو جائے، جو رائے کمیٹی نے دی ہے اور جو رائے اکثریت جو منتخب اراکین ہیں پارلیمنٹ کے فاٹا سے وہ بھی دے رہے ہیں، اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے، بلکہ ابھی یہ کوشش تو ہو رہی ہے کہ جو 2 اتحادی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی، ایک مولانا فضل الرحمان کی JUIF، ایک محمود خان اچکزئی کی پختونخوا میپ، وہ دونوں مخالفت کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، اس طرح فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، قبائلی عوام کی رائے لینے چاہیے، اور وہ ریفرینڈم کی بات بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر اتفاق رائے ابھی تک نہیں بن سکا۔ کوشش ہو رہی ہے، کچھ قبائلی عمائدین، قبائلی ملک، انہوں نے بھی اس فیصلے کے خلاف احتجاج شروع کیا ہوا ہے، وہ جرگے کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں
یہ کام حکومت کرنا چاہتی ہے. اصلاحات بھی لگتا یہ ہے کہ پہلے جو دیر ہو گئی تھی ابھی جلد بازی بھی ہو رہی ہے، لیکن اتفاق رائے فی الحال نہیں بن سکا. اچھا رحیم اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ خود قبائلی عوام میں اور خود قبائلی عمائدین میں اس کی کتنی تڑپ ہے، کتنی ان کو خواہش ہے کہ ایک اصلاحاتی عمل بہرحال ناگزیر ہے اور اصلاحات ہونی چاہیے اور ایک وے فارورڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے، یا وہاں پہ سٹیٹس کو ہے کہ ہمیں نہ چھیڑو؟ نہیں، میرے خیال میں سٹیٹس کو کے حق میں تو شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے، اور بڑی اکثریت چاہتی ہے کہ اصلاحات ہوں، اور وہ حقوق بھی مانگتے ہیں، سیاسی حقوق، اقتصادی حقوق، سماجی حقوق. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ حقوق نہیں دیے گئے جو پاکستان کے دوسرے شہروں کو حاصل ہیں. تو اس کے اوپر تو کافی میرے خیال میں سپورٹ ہے کہ اصلاحاتی عمل ہونا چاہیے اور جلد ہونا چاہیے. البتہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فاٹا میں ابھی تک مکمل امن نہیں ہے، فاٹا کے اب بھی کافی لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں، ان کی واپسی نہیں ہوئی، ان کی بحالی نہیں ہوئی. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ ترقی کی دوڑ میں فاٹا بہت پیچھے ہے، وہاں پر زیادہ سرمایہ کاری ہونی چاہیے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. پھر یہ بھی ایک رائے ہے کہ افغانستان کی صورتحال جب تک بہتر نہیں ہوگی اس کا بھی منفی اثر فاٹا کے اوپر پڑے گا. اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن اس میں تو میرے خیال میں دو رائے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ وہاں پہ اگر سرمایہ کاری ہونی ہے یا کاروبار کا فروغ ہونا ہے تو پھر وہاں کے لیے بھرپور قانون سازی کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کا پھر اطلاق ہو سکے وہاں پہ، اور پھر ان قانون کے تحت وہاں پہ جو بھی سرمایہ کار ہو وہ سرمایہ کاری کرے. تو آبویسلی اس کی تو بہرحال ضرورت ہوگی کہ ایک بھرپور ریڈیکل چینج لانے کی ضرورت ہے تاکہ پھر یہ معاشی اور کاروباری عمل وہاں پہ شروع ہو. پھر ظاہر ہے کہ اس کے اپنے ثمرات اور فائدے تو ہوں گے. بالکل، یہ ایک کافی لوگوں کی رائے ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ سارے پاکستان میں لاگو ہونا چاہیے اور فاٹا میں بھی پاکستانی قانون آنا چاہیے. جو قوانین وہاں تک ایکسٹینڈ نہیں ہوئے ان کو وہاں تک پہنچانا چاہیے. پاکستان نے جو ترقی کی ہے اس کے جو ثمرات ہیں وہ قبائلی عوام تک پہنچنے چاہیے. اس طرح کی رائے تو بالکل ہے، اور میرے خیال میں لوگ چاہتے ہیں کہ اصلاحات ہوں. پہلے شاید کچھ تعلیم کی مخالفت تھی، لڑکیوں کی تعلیم کی مخالفت، سڑکوں کی مخالفت، ابھی وہ بالکل نہیں ہے. ابھی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بجلی بھی آئے، سڑکیں بھی بنے اور لڑکیوں کی تعلیم بھی وہاں پہ عام ہو جائے. تو میرے خیال میں اصلاحات کی تو کوئی مخالفت نہیں ہے. ایک جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ فاٹا کا مستقبل کیا ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اکثریت چاہتی ہے کہ فاٹا خیبر پختونخوا میں شامل ہو جائے، لیکن اس کو ایک اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، ایک جمہوری طریقے سے کرنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر بھی اختلاف رائے جو ہے وہ دور نہ ہو سکے اور یہ فیصلہ بھی متنازع بن جائے. تو میرے خیال میں اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور مزید کوشش ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہمارے ساتھ. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا کہ بڑی مخالفت ہوئی، بڑی شور شرابہ تھا کہ نیب کے قوانین، پلی بارگین، والنٹری ریٹائرمنٹ، یہ ظالمانہ قوانین ہیں، ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے. لیکن سامنے یہ آیا ہے کہ حکومت نہ پلی بارگین ختم کرنا چاہتی ہے، نہ ہی والنٹری ریٹائرمنٹ ختم کرنا چاہتی ہے. اس میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہی کرنا چاہتی تھی جو اس نے کر دی ہیں. بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے اس پروگرام میں کئی بار نیب کے حوالے سے مسلسل تنازع جاری ہے. اس حوالے سے بات کہی گئی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نیب کے حوالے سے، نیب کے قوانین کے حوالے سے اگر حکومت کو، سیاسی قوتوں کو اور جو کہ عدلیہ کی جانب سے بھی اعتراضات سامنے آئے ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے تو نیب کے قوانین میں ترمیم کر دی جائے. اب یہ ترمیم کر دی گئی ہے اور اس کے لیے آرڈیننس جاری کیا. صدر ممنون حسین نے آرڈیننس 2017 جاری کیا ہے جو کہ ہفتے کی شب جاری کیا گیا، اور 29 جنوری تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ سے بتایا گیا حکومت کی جانب سے کہ اس کو آرڈیننس جاری پڑا، لیکن آج اسے سینٹ میں پیش کر دیا گیا. آرڈیننس کے تحت دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مخالفت کی جا رہی تھی کہ پلی بارگین نام کا قانون کچھ نہیں ہونا چاہیے، پلی بارگین کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، والنٹری ریٹرن کا یعنی کہ رضا کارانہ واپسی کا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے،
اور ان قوانین کے بارے میں سخت گفتگو کی جا رہی تھی سیاسی قوتوں کی جانب سے, سیاسی رہنماؤں کی جانب سے, حکومت کے بڑوں کی جانب سے, اور ظاہر عدلیہ کے جو تحفظات اس میں شامل ہیں. تو جو ترمیم کیا گیا ہے نیب کا قانون, اس میں اس کو رکھا گیا ہے, چھوٹی موٹی تبدیلیاں کی گئی ہے. گویا کہ اس قانون کو ہٹانے کا حکومت کا خود کوئی ارادہ نہیں ہے. اسی لیے آرڈیننس کے تحت پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی سے متعلق نیب کا جو متعلقہ شق ہے آرڈیننس کی 25A, اس میں معمولی سا اضافہ کیا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ کرپشن کر کے پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی کرنے والے افراد سرکاری اور عوامی عہدوں کے لیے تاحیات نااہل قرار دے دیے جائیں گے. سزا بڑھا دی گئی ہے. صحیح کیا, نہ وہ عمر بھر سرکاری ملازمت اور الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے, سرکاری ملازمت بھی کبھی نہیں کر سکیں گے, اور کبھی بھی سیاست نہیں کر سکتے, یعنی کہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہو سکتے. اور رضاکارانہ واپسی کے لیے بھی اب یہ کہا گیا ہے کہ متعلقہ عدالت سے منظوری لینی ہوگی. اس سے پہلے صرف پلی بارگین کی عدالت سے منظوری لی جاتی تھی اور والنٹری ریٹائرمنٹ کا فیصلہ چیئرمین نیب کیا کرتے تھے. دونوں صورتوں میں قانونی طور پر پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی برقرار ہے, جبکہ حکومت اور اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی رہی ہے. پلی بارگین یہ کیا ہے؟ اٹس اے فراڈ کہ بیک ڈور سے آپ ایک انتہائی غلط عمل کو آپ اس کو جائز قرار دیں. آپ اس پلی بارگین کے ذریعے چند کوڑیاں وصول کرتے ہیں اور اربوں کھربوں کے جو غبن ہیں وہ اپنا صاف ہو جاتے ہیں. کرپشن کے انبار درجے کو پوچھے نا, اور پلی بارگیننگ ہوتی رہے, اور نظام جو ہے اور وہ اپنا طرز کہن وہ چلتا رہے. یہ نہیں ہو سکتا. It will have to change one day. Either we change ourselves or we get changed. جب تک سپریم کورٹ کے نیچے یعنی عدلیہ کے نیچے نیب نہیں بنتی, نیب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے آج پاکستان میں. پلی بارگین کے نام پہ وہ کرپشن بڑھا رہے ہیں پاکستان میں. اگر یہ نیب کامیاب ہوتی تو آج کرپشن بڑھ نہ رہی ہوتی. آج پاکستان میں کرپشن بڑھی اس لیے رہی ہے کہ یہ نیب تو کرپشن کو آگے بڑھا رہا ہے. یہ فوری طور پہ اس کو ریزائن کرنا چاہیے نیب کے چیئرمین کو. اس حوالے سے عدلیہ کے ریمارکس ہیں مسلسل جو آتے رہے ہیں, اس پروگرام میں بھی ہم نشر کرتے رہے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جب حکومت نے اپنا اختیار استعمال کیا کہ قانون میں ترمیم کر دے, تو اس قانون کو نہیں ختم کیا گیا ہے جس کی سب سے زیادہ تنقید تھی. گویا پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن رضاکارانہ واپسی اب بھی نیب قانون کا حصہ ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیب کے سابق پروسیکیوٹر جنرل جناب عرفان قادر. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. نیب کا پرانا قانون تھا, اب اتنا شور مچا, اتنا تقاریر ہوئی اور جلسے ہوئے, اور اس کے بعد جو تبدیلی کی گئی ہے, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, جو آرڈیننس آیا ہے اس میں؟ جو نیا قانون آیا ہے آرڈیننس, جو کہ میں نے بادیوں نظر میں جو اس سے اخذ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے لفظ پلی بارگین کا وہاں سے ہٹا دیا ہے. باوجود کہ پلی بارگین کا لفظ وہاں سے ہٹا دیا ہے, ان ایسنس در حقیقت پلی بارگین ختم نہیں کی, بلکہ نئے قانون میں پلی بارگین کا نومنکلیچر چینج کر کے اس کو والنٹری ریٹرن کا نام دے دیا. اور جو پرانے قانون میں والنٹری ریٹرن تھی, وہ والنٹری ریٹرن جو ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا. تو پلی بارگین آج بھی ہے, لیکن اس کا نام والنٹری ریٹرن کر دیا ہے, اور جو والنٹری ریٹرن پرانے قانون میں تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. ان ایسنس میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انگریزی میں ہم ایک فریز استعمال کرتے ہیں کہ اولڈ وائن ان نیو بوٹل, تو یہ اولڈ وائن ان نیو بوٹل ہے. قوم کے سامنے نظر آ رہا ہے جیسے کوئی نیا قانون آ گیا ہے, لیکن حقیقت میں کچھ بھی نیا قانون نہیں ہے, وہ جوں کا توں ہے. ایکسیپٹ ایک ڈفرنس ہے ضرور تھوڑا سا, وہ یہ ہے کہ پہلے جو ڈسکوالیفیکیشن تھی کسی بندے کی جو کہ کانوکٹ ہوتا تھا انڈر دا نیب لا, یا جس کی ڈیمڈ کنوکشن ہوتی تھی, جس کو پہلے پلی بارگین کہتے تھے اور اب ہم اس کو والنٹری ریٹرن کہتے ہیں, اس میں وہ 10 سال کے لیے نااہل ہو جاتا تھا ٹو ہولڈ اینی پبلک آفس. وہ نااہلی جو ہے انہوں نے اب اس کو ہمیشہ کے لیے کر دیا ہے. یہ ایک ڈفرنس آیا ہے. مگر ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ انہی قوانین کے حوالے سے اوورآل نیب پر بڑی تنقید ہوتی رہی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی جانب سے بھی, عدلیہ کی جانب سے بھی, دوسرے پبلک اوپینین لیڈرز کی جانب سے بھی. آپ کے خیال میں بہتری کی گنجائش ہے نیب کے قوانین میں, یا اس کو اوور ہال کرنے کی, اس کو ایک ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہے اسے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نیب کی جو بیشنگ شروع ہوئی تھی پورے ادارے کی,
اور خاص طور پہ ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب جو تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ نیب جو ہے وہ کرپشن کا جو سرچشمہ بنا ہوا ہے یا کرپشن کا دل ہے، کرپشن کا دماغ ہے. تو اس طرح کی باتیں پوری آرگنائزیشن کے خلاف اس طرح سے کرنی، جبکہ ان کے سامنے کوئی ایسا کانکریٹ کیس نہیں تھا جہاں پہ کہ پتہ چل سکے کہ بھی واقعی کسی نیب کے افسر نے کوئی غلط پلی بارگین کیا یا لائبلٹی جو ہے وہ کسی کی زیادہ بنتی تھی اور انہوں نے اس کی لائبلٹی کم کر دی ہے. کیونکہ میں پہلے بھی کئی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ نیب کے چیئرمین صاحب کو یا نیب کو اس طرح کا تو اختیار ہی نہیں ہے قانون میں کہ وہ لائبلٹی اگر کسی کی 1 کروڑ بنتی ہے تو اس کو 50 لاکھ کر دیں. لیکن یہ ایک پاپولر پرسیپشن ڈیولپ ہو چکا تھا اور یہ پرسیپشن زیادہ تھا اور حقیقت اس میں کوئی یعنی حقیقی چیز اس میں نہیں تھی. اور یہ تمام جو یہ فیصلے ہوتے تھے یہ بڑے سائنٹیفک طریقے سے نیب میں ہوتے تھے، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے تھے. آج بھی اگر پچھلے سالوں کی پلی بارگین کی اگر آپ فائلز نکال کے دیکھیں تو میں چونکہ خود اس سارے پروسیس کا حصہ رہا ہوں جب میں پروسیکیوٹر جنرل تھا، تو بڑے ریزنیبل طریقے سے ہم یہ فیصلے کیا کرتے تھے نیب میں کہ کہاں ہم نے پلی بارگین کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی ہے اور کہاں والنٹری ریٹرن کرنی ہے. تو یہ کہنا کہ جی نیب نے یہ اس سے کرپشن بڑھ رہی ہے، یہ سوائے مفروضے کے اس میں حقیقت بالکل بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادر ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوا. اختتام ہفتہ کسی کو کان خبر نہیں ہوئی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے، اپنے پارٹی الیکشنز ہو گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ منتخب ہو گئے جناب آصف علی زرداری. پاکستان پیپلز پارٹی جو مین اسٹریم ہے اس کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی سیاسی جمہوری جماعتوں پر ایک بڑا الزام یہ ہے کہ یہ جمہوری سیاسی جماعتیں ضرور ہیں لیکن ان کے اندر جمہوریت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کو اس سے علیحدہ تصور کیا جاتا ہے. جماعت اسلامی میں بھرپور انداز میں جمہوریت موجود ہے اور انتخابات بھی ہوتے ہیں. لیکن پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ان سیاسی جمہوری جماعتوں میں نام کو بھی جمہوریت نہیں ہے، لیکن اب شاید یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ نام کو تو جمہوریت ہے. پاکستان کے مدروجہ قوانین کے تحت اب ان سیاسی جماعتوں پہ لازم ہے کہ وہ اپنے اندر الیکشنز کرائیں. تو اب یہ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن بھی کراتی ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت میں الیکشن ہو گئے ہیں. آپ کو شاید نہیں پتا، ہفتے کی رات کو یہ الیکشن ہو گئے ہیں. بہت سے لوگوں کو، عام پاکستانیوں کو اس کی کانوں کان خبر نہیں ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے الیکشن کل اور پرسوں ہوئے ہیں اور اس میں یہ بلاول ہاؤس کراچی میں ہوئے. کوئی بڑا اس میں شور نہیں ہوا. اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت جناب بلاول بھٹو کے ہاتھ میں آ گئی ہے جبکہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی سربراہی جناب آصف علی زرداری کے حصے میں آئی ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین دراصل وہ قومی سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسی نام کے تحت رجسٹرڈ ہے. اس لیے اس سیاسی جماعت کی بڑی اہمیت ہے اور اس سے پہلے اس کے سربراہ جناب مخدوم امین فہیم ہوا کرتے تھے. بلاول ہاؤس نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن ہفتے کو ہوئے جن میں بلاول بھٹو کو چیئرمین، دیر بخاری کو سیکرٹری جنرل اور چودھری منظور صاحب کو سیکرٹری اطلاعات منتخب کیا گیا. جبکہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے الیکشن کل ہوئے جن میں آصف زرداری صاحب کو صدر، فرحت اللہ بابر کو سیکرٹری جنرل، مولا بخش چانڈیو کو سیکرٹری اطلاعات اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا کو فائنانس سیکرٹری منتخب کر لیا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پارٹی کے دونوں انتخابات کے وقت بلاول بھٹو کراچی میں نہیں تھے جبکہ دیر بخاری اور سلیم مانڈوی والا بھی الیکشن میں موجود نہیں تھے. ان تمام عہدیداران کا انتخاب آئندہ 4 سال کے لیے کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن یہ بات کئی بار واضح کر چکا تھا کہ جن سیاسی جماعتوں کے الیکشن نہیں ہوں گے ان کے سربراہان انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے اور شاید یہی وجہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کرائے گئے ہیں. پیپلز پارٹی میں یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ تیر اور تلوار کے نشان سے علیحدہ بلاول بھٹو زرداری اور جناب آصف علی زرداری الیکشن نہیں لڑے. اب ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کالمنسٹ تجزیہ کار جناب شہاب استو. بہت بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ بتائیے گا کہ الیکشن تو بہرحال قانونی ذمہ داری ہے یہ ہو جائے، مگر یہ کیا بات ہے کہ حقیقتاً پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں جو لیڈرشپ ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا اس پارٹی کے اندر، چاہے وہ جناب عمران خان ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہوں. آخر یہ کیا ہے؟ یہ کیوں مورثی سیاست ہماری جڑوں میں بیٹھ گئی ہے؟ کامران خان صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں.
دراصل ہماری سوسائٹی کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ ایک طرح سے ایک پرنسپل اور کلائنٹ ریلیشن شپ پہ جڑا ہوا ہے، اور ایک بینیفیشری تھیوری جو ہے اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے کہ چونکہ پرسنالٹیز جو ہیں وہ نہ صرف نیشنل لیول پہ کاؤنٹ کرتی ہیں، لیکن کئی سالوں سے جو کانسٹیٹوئنسیز میں ایک ان کا خاندانی اثر و رسوخ برقرار رکھا گیا ہے، اس میں مختلف طریقے اڈاپٹ ہوئے ہیں، خاص طور پہ اسٹیٹ کے جو فنکشنریز ہیں. سندھ کی تو صورتحال کم از کم یہی ہے کہ وہ ان لوکل کانسٹیٹوئنسیز میں ان لوکل لیڈرز کے لیکن شاہ صاحب اس میں ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ پاکستان میں مثالیں موجود ہیں کہ جس سیاسی جماعت نے جماعت اسلامی سے علیحدہ بھرپور اور صحیح الیکشن، حقیقی الیکشن کرانے کی کوشش کی ہے، وہ اس کی لیڈرشپ تتر بتر ہو گئی ہے. یہ تحریک استقلال کے ساتھ ایئر مارشل اظہر خان کے ساتھ بھی ہوا ہے، ابھی عمران خان نے بڑی کوشش کی تھی. یہ راسی نہیں آتے الیکشن، یہ بھی ایک بڑی کڑوی حقیقت ہے. میں نے گزارش کی کہ یہ دراصل ہمارے جو سماجی نظام بنایا گیا ہے، جس طرح کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے سوسائٹی کا، اس میں ابھی بھی پیٹرارکی موجود ہے، ابھی بھی ٹرائبلزم موجود ہے، ابھی بھی فیوڈلزم موجود ہے. ایون جو آپ کے شہروں میں جو اثر رسوخ ہے اس میں کافی حد تک پیسہ اور اسٹیٹ کا پاور یا پھر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے عمل دخل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں، الیکٹوریٹ جو ہے وہ زیادہ تر کیپٹیویٹڈ ہے یا کمپرومائزڈ ہے یا بیچارے وہ مجبور ہیں. تو جب تک یہ پورا سسٹم یہ جو شیکلز ہیں اس سے وہ آزاد نہیں ہوگا اور عام آدمی کو اس کا پورا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے الیکٹڈ رولرز کو جو ہے وہ ان کو الیکٹ کرے اور کسی بھی دباؤ کے سے بالکل آری ہو کے وہ سوچے، اس میں کافی ٹائم لگے گا. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی بے تحاشا ان امپلائمنٹ ہے، مسائل ہیں، سوشل سیکٹر ہمارا پورا تباہ ہو چکا ہے. تو لوگ بیچارے مجبور ہیں، وہاں پہ اسٹیٹ تو ہوتی نہیں ہے، خاص طور پر رورل کنسٹیٹوئنسیز میں. تو وہاں تو جو پروٹو اسٹیٹ فیکٹرز بنائے گئے ہیں ان کے تھرو انٹرمیڈیریز ہیں جن کے تھرو یہ ساری آپ کی جو بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ان کے تھرو. بہت شکریہ جناب شاہ بوستو ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.